लाश, लड़की और गुफ के गुनाहगार। किस्त नंबर 9। डॉक्टर ने बताया कि वो जिस किसी की कैद में रहा था उसने उसे बिल्कुल भूखा रखा था। अली रज़ा ने डॉक्टर को बताया था कि उसे सिर्फ पानी पिलाया जाता था। उसे शक था कि पानी में कुछ मिला हुआ होता था। डॉक्टर ने यह भी बताया कि उसे अजियतें दी जाती रहीं, उनसे उसके दिमाग पर भी असर था। डॉक्टर का ख्याल था कि उसका दिमाग सही नहीं हो सकेगा। दिन में 3-4 मरतबा उसे ऐसा दौरा पड़ता था कि कह के लगाता था, फिर बच्चों की तरह रोने लगता था। उसमें कुछ जिस्मानी नुक्स भी पैदा हो गया था। मैं जब हस्पताल से वापस आया तो नाइक ज़ुबैर अहमद को थाने में आए 8-10 मिनट हो गए थे। मैं उसे अपने दफ्तर में ले गया। शादी कब कर रहे हो ज़ुबैर, मैंने पूछा। 4 रोज़ बाद, उसने जवाब दिया। दिन मुकर्रर हो गया है, आपको बुलाऊं तो आप आएंगे? नहीं ज़ुबैर, मैंने कहा, मेरा आना ठीक नहीं। और सुनो ज़ुबैर भाई, शादी करो और मज़े से ज़िंदगी बसर करो, किसी को कत्ल की धमकी देना जुर्म है। क्या वो साधु आपके पास शिकायत लेकर आया था, उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो शिकायत लेकर आया था? वो तो बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता था। मैंने उसे बहला फुसला कर भेज दिया है। अगर मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता तो मैं तुमसे ज़मानत मांगता। तुम मेरे मुसलमान भाई हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी इज़्ज़त बच गई है। अगर आप ज़मानत मांगेंगे तो भी मैं उसे कत्ल कर सकता हूँ, उसने कहा। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ जनाब, मैं आपके कहने पर अमल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा दिमाग बिगड़ गया तो साधु की खैर नहीं। आप कैसे मुसलमान हैं? एक हिंदू ने एक मुसलमान लड़की को गैर मर्दों तक पहुँचा दिया था। मेरी जगह होते तो क्या बर्दाश्त कर लेते? उसकी मौत मेरे हाथों लिखी गई है, वो सज़ा भुगत रहा है। मैंने कहा, तुमने खुद ही मुझे बताया था कि रहमे राहज़न ने तुम्हें कहा था कि साधु पर अपने ही अमल का उल्टा असर हो चुका है। मैंने उसे पूरी तफसील से सुनाया कि साधु का क्या हाल हो रहा है। वो होगा, ज़ुबैर ने कहा। अगर वो अपने अंजाम को पहुंच गया तो ठीक है, वरना मैं उसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे रहमे ने यही बातें बताई थी, लेकिन मैंने उस वक्त पूरी तवज्जो नहीं दी थी। मुझे मेरी माँ और बहन बताती हैं कि मेरी मंगेतर शकूरी अल्लाह अल्लाह करती रहती है। पहले भी मज़हब की पूरी पाबंदी करती थी, अब पहले से ज़्यादा करती है। लोगों की ज़ुबानें बंद नहीं की जा सकती, जिसके मुंह में जो आता है वो बकता है। दोनों के साथ मेरी लड़ाई भी हुई है। शकूरी ने मुझे 2-3 बार पैगाम भेजा है कि मेरे साथ जिसने ये जलील हरकत की है उसे खुदा सज़ा देगा, तुम लोगों के गले ना पड़ो। उसने ये भी कहा है कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन मुझे मालूम है कि खुदा उन्हें बख्शेगा नहीं। अली रज़ा की हालत कभी आकर देखना, कल गंदगी के ढेर पर बैठा हाथों से गंदगी उठा उठा कर इधर उधर फेंक रहा था। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। अली रज़ा इंसान को इंसान नहीं समझा करता था, वो खूबसूरत औरतों का शिकारी था। अब उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े मैले कुचैले पहने रखता है, कभी हंसता है कभी रोता है। साधु की हालत अब खुद बता रहे हैं। मैंने नाइक ज़ुबैर अहमद को एक बार फिर कहा कि वो किसी से ना लड़े, ना किसी को धमकियां दे, लेकिन मैं देख रहा था कि वो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। जनाब अली, उसने कहा, जब मुझे ख्याल आता है कि साधु यहाँ करीब मौजूद है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने उसे कहा है कि वो यहाँ से चला जाए। आप उसे कहें कि वो चला जाए। नाइक ज़ुबैर जाने लगा तो उसने उखड़ फौजी की तरह कहा, उसे वहाँ से उठा दें, उसने जो जादू चलाया है मैं कुछ और चलाऊँगा। मुमताज़ के गांव का नंबरदार मुत्तों को साथ लेकर आ गया। मैंने पहले नंबरदार को अपने पास बिठाया और उसे कहा कि मुमताज़ की गुमशुदगी के मुतल्लिक कुछ बताए। लड़की ऐसी नहीं थी, उस हिंदू नंबरदार ने कहा। मुनव्वर नाम का एक आदमी है जिसे वो चाहती थी, लेकिन मुमताज़ और मुनव्वर को कहीं मिलते मिलाते किसी ने नहीं देखा था। मुमताज़ की माँ और मुमताज़ मुनव्वर के घर जाती थी। मुनव्वर वही आदमी था जिसे मुमताज़ चाहती थी और माँ से कहती थी कि वो मुनव्वर के सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगी। क्या ये हो सकता है कि मुमताज़ को मुनव्वर ने घर से निकलवाया हो? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है कि मुनव्वर ने उसे नहीं निकलवाया, नंबरदार ने जवाब दिया। वो तो बीमार पड़ा है, अब अच्छा हो गया है? नंबरदार ने पूछा। उड़ती उड़ती सुनी है कि मुमताज़ की कहीं से लाश मिली है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, मैंने कहा। मुझे एक बात मालूम करनी है। मुमताज़ मुनव्वर को चाहती थी और मुमताज़ की मंगनी किसी और से कर दी गई थी। अक्सर ऐसे होता है कि दलेर लड़कियां अपने मंगेतरों को पैगाम भिजवा देती हैं कि वो उन्हें कबूल नहीं करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुमताज़ ने अपने मंगेतर को ऐसे ही पैगाम भिजवा दिया हो और मंगेतर ने उसे कत्ल कर दिया हो? मैं मालूम करने की कोशिश करूँगा, नंबरदार ने कहा। आपने जिस औरत को बुलाया है ये आपको राज की बहुत सी बातें बता देगी। मुझे मालूम नहीं था कि आपने क्यों बुलाया है, पहले मालूम होता तो मैं कुछ मालूम करके आता। मुमताज़ के भाई फ़िरोज़ और इकबाल कैसे हैं? अमीर बाप के बेटे हैं, नंबरदार ने जवाब दिया।
ذات بھی اونچی ہے، اپنا روب داب رکھتے ہیں، کوئی اونچی بات کرے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں۔ صرف ماں ہے جس سے ڈرتے ہیں۔ منور کے ساتھ ممتاز کی شادی ہو سکتی تھی لیکن ماں نے نہیں ہونے دی۔ وہ تو پتہ چلا ہے کہ منور کی ذات ان لوگوں سے کم تر تھی۔ میں نے کہا بالکل غلط ہے جی، نمبردار نے کہا ایک ہی ذات ہے، ایک ہی برادری ہے۔ منور کا خاندان بھی بڑا ذمہ داری والا خاندان ہے۔ منور اس آدمی سے زیادہ خوبصورت جوان ہے جس کے ساتھ ممتاز کی منگنی ہوئی ہے۔ تم کہتے ہو کہ ممتاز کے بھائی بڑے روب داب والے ہیں۔ میں نے کہا پھر منور ان سے کس طرح بچا رہا؟ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی بہن منور کو چاہتی ہے اور اس سے کہیں ملتی ملاتی بھی ہوگی۔ میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، نمبردار نے کہا۔ ممتاز کی ماں منور کو بہت چاہتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو برا بھلا کہہ لیتی ہے، منور کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے بھی کہہ رکھا ہے کہ منور اچھا آدمی ہے، اپنی بیٹی اسے خراب کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منور امیر خاندان کا بیٹا ہوتے ہوئے شریف لڑکا ہے۔ میں نے متوں سے پوچھ گچھ زیادہ بہتر سمجھی، نمبردار کو باہر بھیجا اور متوں کو بلا لیا۔ میرے ذہن میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ ممتاز کی ماں نے کہا تھا کہ منور کی ذات ان سے چھوٹی تھی، اس عورت نے ایسا کیوں کہا تھا؟ متو اندر آئی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے جو کچھ بھی بتائے گی وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور اسے انعام بھی دوں گا۔ ایسی عورتیں گھبراہٹ کی دراصل ایکٹنگ کیا کرتی ہیں، ان کی چالاکی تک کوئی عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی عورتوں کے متعلق میں کئی کہانیوں میں بہت کچھ بتا چکا ہوں، مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ نمبردار کی خاص عورت ہے۔ متو کی عمر 40 سال سے کچھ کم تھی، صاف ستھرے رنگ کی اور بڑے اچھے چہرے مہرے والی عورت تھی۔ قد اور جسم بھی دل کو اچھا لگتا تھا۔ تم کچھ بتا سکتی ہو کہ ممتاز کس کے ساتھ گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا دوستانہ تو منور کے ساتھ تھا، منور کے سوا اس کا دوستانہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھا، متو نے جواب دیا۔ منور نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ بڑی اچھی سوچ سمجھ والا آدمی ہے۔ ممتاز چال چلن کی خراب نہیں تھی، منور کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی کبھی کبھی، متو نے کہا، لیکن اوچھوں کی طرح نہیں۔ کبھی کھیتوں میں 2-4 منٹ کے لیے اکٹھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ممتاز منور کے گھر جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہاں تھوڑی دیر کے لیے ان کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ان کی باقی ملاقاتیں میری زبانی ہوتی تھیں۔ ایک دوسرے کو کیا پیغام بھیجتے تھے؟ سلام دعا، متو نے جواب دیا، اور خیر خیریت۔ یا منور پیغام دیتا تھا کہ فلاں وقت وہ گھر میں اکیلا ہوگا۔ ممتاز کا پیغام یہ ہوتا تھا کہ وہ منگنی کو قبول نہیں کر رہی اور تم بھی کوشش کرو۔ ممتاز کے گلے میں سونے کا بنا ہوا پان کا پتا بندھا رہتا تھا، یہ چھوٹا سا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ یہ اسے ماں نے بنوا کر دیا تھا۔ ایک روز منور نے یہ پتا ممتاز سے منگوایا تھا، میں ہی لائی تھی۔ منور نے یہ پتا پیر صاحب سے دم کرا کے ممتاز کو واپس کر دیا تھا، کہتا تھا کہ اس سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ سونے کا یہ پتا میرے پاس تھا، یہ اس جگہ سے ملا تھا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی، یہ مٹی میں دبا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات سوچتے ہوں کہ لاش کی کچھ چیزیں بعد میں ملی تھیں، مثلا شفاعت کو ایک مرغی ملی تھی، مجھے یہ پتہ مل گیا ہے، یہ چیزیں اس وقت کیوں نہ ملیں جب لاش برآمد ہوئی تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لاش تیز بارش نے ننگی کی تھی اور اسے گیدڑ بھیڑیے اور دن کو گدھ گھسیٹتے اور کھاتے رہے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں گلی مٹی میں دب گئیں۔ لاش اٹھانے والوں پر لاش کی حالت نے خوف طاری کر دیا ہوگا، جو عموماً ہوتا ہے۔ اکثر لوگ لاش کی کوئی چیز ڈھونڈنے کو لاش کی چوری سمجھتے ہیں، اس لیے کسی نے مٹی کی تلاشی لینے کی جرات ہی نہیں کی۔ میں نے سونے کا یہ پتا متو کو دکھا کر پوچھا کہ کیا یہی تھا؟ متو کے چہرے پر حیرت آ گئی اور اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ آگے بڑھا کر میرے ہاتھ سے پتا لے لیا۔ اسے بڑی غور سے دیکھا، پھر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کے پاس کس طرح آیا ہے؟ متو نے پوچھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ ممتاز کا ہے؟ 16 آنے یقین ہے جی، متو نے کہا۔ یہ اس کی ماں نے خاص طور پر سنار سے بنوایا تھا اور رنگ ممتاز نے اپنی پسند کے لگوائے تھے۔ آپ کو کیسے ملا؟ اس کی لاش سے۔ لاش سے؟ ممتاز بدک کر آگے ہوگی۔ کس کی لاش سے؟ ممتاز زندہ نہیں، میں نے کہا۔ متو میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چوری چھپے کی ملاقاتیں کراتی رہتی ہوں، متو نے کہا۔ وہ گندی ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن ممتاز اور منور کی محبت گندی نہیں تھی۔ قسم ہے مجھے روزی دینے والے کی، اس لڑکی کے ساتھ مجھے ماں والا پیار تھا۔ لاش کہاں سے ملی تھی؟ لاش گاؤں میں کیوں نہیں آئی؟ لاش کو کوئی پہچان نہیں سکا۔ میں نے اسے زیادہ کچھ نہ بتایا اور پوچھا، ممتاز اتنے دنوں سے غائب ہے، تم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ منور نے تم سے اس کی خیر خیریت پوچھی ہوگی۔ میں نے 3 مرتبہ اس کی ماں سے پوچھا تھا، متو نے کہا۔
तीनों बार माँ ने कहा कि उसका सर दुख रहा है, अंदर सोई हुई है। मुनव्वर को मैं यही बताती रही। तीसरी मरतबा मुनव्वर को बताया कि मुमताज़ का सर दुख रहा है और वो मुझे मिल नहीं सकी, तो मुनव्वर ने कहा कि उसकी माँ बकवास करती है, मुमताज़ को उसने और भाइयों ने कैद कर लिया है, अब उसे ज़बरदस्ती डोली में बिठाकर घर से निकालेंगे। माँ परेशान नज़र आती थी? मैंने पूछा। मत्तो सोच में पड़ गई, फिर बोली, हाँ परेशान तो नज़र आती थी। मैं समझती थी शायद उसे मेरा उसके घर में आना पसंद नहीं था। मुनव्वर की ज़ात मुमताज़ की ज़ात से मिलती नहीं थी। क्यों नहीं मिलती थी? मत्तो ने जवाब दिया, एक ही ज़ात है। मत्तो चुप हो गई और उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जो कुछ और ही किस्म की थी। उसने 2-4 सेकंड मेरे मुंह की तरफ देखा और कहने लगी, आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि मुमताज़ का रिश्ता मुनव्वर को क्यों नहीं दिया गया, तो इसका जवाब मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। मुमताज़ की माँ ने मुनव्वर को अपना दर पर्दा खामोश बना रखा है। मुझे यूँ लगा जैसे मत्तो ने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया हो। थानेदार किसी भी बात पर इस तरह नहीं चौंका करते। थानेदारों के सामने ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसी ऐसी वारदातें आती हैं जिन्हें पुलिस के सिवा कोई भी सच नहीं मान सकता। मैंने अपनी आंखों नाकाबिले यकीन वाक़यात देखे हैं, लेकिन मत्तो ने जो इंकशाफ किया इसने मुझे हिला के रख दिया। मत्तो, मैंने कहा, अगर तुम्हारे दिल में मुमताज़ की माँ के ख़िलाफ़ कोई दुश्मनी है तो वो किसी और तरीके से पूरी करो। मुझे वो बातें बताओ जो बिल्कुल सच्ची हैं। जी मैं सच बोल रही हूँ, उसने कहा। यह राज किसी और को मालूम नहीं। मुझे इस तरह मालूम हुआ कि मुमताज़ की माँ का ये सिलसिला मेरे बगैर नहीं चल सकता था। इससे तो यह ज़ाहिर होता है कि मुनव्वर बदमाश आदमी है। मैंने कहा। मैं गरीब की आपकी बात को कैसे रद्द कर सकती हूँ? मत्तो ने कहा। मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि मुनव्वर फिर भी बदमाश नहीं, वो और कोई बदमाशी नहीं करता। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मुनव्वर ने मुमताज़ की माँ से मिलने की कभी भी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। मुनव्वर पर मुमताज़ की माँ का हुक्म चलता है। ऐसा भी हुआ कि मुमताज़ की माँ ने मुनव्वर को किसी जगह पहुँचने के लिए मुझे पैगाम दिया। मैं मुनव्वर के पास गई तो मुनव्वर ने कहा कि उसे कहना कि मुनव्वर नहीं मिला। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि मुमताज़ की माँ और मुनव्वर कहाँ और किस तरह मिलते हैं। ना ही ये मेरे लिए कोई अजूबा था कि 23-24 साल के नौजवान के ताल्लुकात 40 साल की उम्र की औरत के साथ थे। मेरा मसला ये था कि मुमताज़ को कत्ल किसने किया है। क्या ऐसा हुआ होगा कि मुमताज़ को अपनी माँ की करतूत का इल्म हो गया हो और मुमताज़ ने माँ का राज फाश करने की धमकी दी और माँ ने मुमताज़ को कत्ल करा दिया। ये वजह थी कि माँ ने मुमताज़ का रिश्ता मुनव्वर को नहीं दिया था। मत्तो ने कहा, मुमताज़ के भाई इतने मुँह ज़ोर और लठबाज हैं कि मुनव्वर को वो इस बात पर ऊंधा कर देते कि उनकी बहन उसकी खातिर किसी दूसरे आदमी की बीवी पसंद बनना नहीं करती। लेकिन मुमताज़ की माँ ने अपने बेटों के दिमाग में डाल रखा था कि मुनव्वर नेक लड़का है। क्या ये सही है कि मुनव्वर ने मुमताज़ से कह दिया था कि वो उसे दिल से उतार दे? मुनव्वर का ये पैगाम मैं मुमताज़ के पास ले गई थी। मत्तो ने जवाब दिया। मुमताज़ बहुत रोई थी। उसने मुझे कहा था कि मुनव्वर से कहना कि एक बार तो मिलो, लेकिन मुनव्वर ने मिलने से भी इनकार कर दिया था। मत्तो के साथ मेरी बहुत सी बातें हुई। बातों बातों में उसने बताया कि मुमताज़ ने उसे 2 बार कहा था कि उसकी ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। भाइयों ने उसे कहा था कि वो अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, नहीं तो उनके हाथों मारी जाएगी। बड़े भाई के साथ तो उसकी बोल चाल भी बंद थी। मैंने मत्तो से कहा कि वो किसी को पता न चलने दे कि मेरे साथ उसकी क्या बातें हुई हैं। मत्तो को बाहर निकाल कर नंबरदार को बुलाया, उससे कुछ बातें बताईं। उसे मैंने मुखबरी की ड्यूटी दी थी। मैंने उसे ये भी कहा कि कल सुबह मुनव्वर को थाने ले आना, लेकिन उसे इस केस के मुतल्लिक कुछ न बताना। फिर मैंने मत्तो और नंबरदार को जाने की इजाज़त दे दी। थाने के कामों में मगन हो जाओ तो दिन रात गुजरते देर नहीं लगती। अगला दिन तलू हुआ तो नंबरदार के साथ मुनव्वर आ गया। मुझे पहले मालूम हो चुका था कि उसे जहरीले महलूल से लिखा हुआ तावीज़ पानी में घोल कर पिलाया गया है। शफात की जड़ी बूटियों से जहर का असर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कमज़ोरी के असरात साफ नज़र आते थे। चेहरे पर पेलाहट थी, उसके बावजूद वो खूबसूरत जवान लगता था। उसकी खूबसूरती में मर्दानगी थी, यानी उसका हुस्न मर्दाना था। वो अपनी घोड़ी पर आया था। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि वो अगर ज़्यादा कमज़ोरी और थकन महसूस कर रहा हो तो उसे चारपाई पर लेटा दूँ। मैंने उसे ये भी कहा कि वो मुझे थानेदार न समझे। उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। मुमताज़ के मुतल्लिक कुछ पता चला है? मैंने पूछा। कल शाम पता चला है कि मुमताज़ की लाश मिली है, मुनव्वर ने जवाब दिया। मैं उनके घर गया था, वहाँ बाकायदा मातम हो रहा था। सुना है लाश दूर से मिली है। सुना है मुमताज़ तुम्हें चाहती थी, मैंने कहा, और वो मंगनी तुम्हारी खातिर तोड़वाना चाहती थी। आपने ठीक सुना है, उसने कहा। तुम्हारे माँ बाप ने मुमताज़ का रिश्ता मांगा था। माँ तो मेरी है ही नहीं, उसने जवाब दिया।
میرے باپ کو ایک اور گھر پسند تھا۔ میری 2 بڑے بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ انہوں نے ممتاز کی ماں سے رشتہ مانگا تھا لیکن اس نے نہ کر دی تھی۔ ممتاز کی ماں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی؟ پسند تو کرتی تھی لیکن… وہ چپ ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ منور، میں نے اسے کہا، اصل وجہ بتا دو، مجھے معلوم ہے وہ تمہیں رشتہ کیوں نہیں دے رہی تھی۔ ممتاز کی ماں کے ساتھ تمہارا جو تعلق تھا وہ قانون کی نظر میں جرم نہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ممتاز کس طرح مری ہے اور اس کی لاش اتنی دور سے کس طرح پہنچی ہے۔ اس نے وہی بیان دیا جو میں آپ کو دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ ممتاز کے بھائیوں نے تم سے پوچھا تھا یا تمہیں بتایا تھا کہ ممتاز کہیں چلی گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہ جی، منور نے جواب دیا۔ ممتاز کی ماں نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ اس سے پہلے مجھے متو نے بتایا تھا کہ ممتاز کہیں نظر نہیں آتی اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کا سر دکھ رہا ہے اور وہ اندر سوئی ہوئی ہے۔ تمہیں کوئی شک نہیں ہوا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے چہرے سے جان گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ڈرتا ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو اس نے بات کی۔ میں ایک بات کہنا نہیں چاہتا تھا، منور نے کہا، لیکن ممتاز یاد آتی ہے تو میری حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ میں کوئی گواہ اور کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ صاحب بات یہ ہے کہ ممتاز کو اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے۔ تمہیں یہ شک کس طرح ہوا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ممتاز کو جواب دے دیا تھا۔ منور نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک بار ملو، میں ممتاز کے بھائیوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ مجھے اچانک ایک تکلیف ہو گئی تھی۔ میں تو مرتے مرتے بچا ہوں۔ میرا دوست علی رضا مجھے ایک سادھو کے پاس لے گیا تھا۔ سادھو نے مجھے کہا تھا کہ جس لڑکی کو تم نے دل میں بٹھا رکھا ہے اسے دل سے نکال دو ورنہ مارے جاؤ گے، کیونکہ اس کا اور تمہارا ستارہ ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ سادھو نے مجھے ایک دوائی دی تھی اور کاغذ پر تعویذ کی طرح کچھ لکھ کر بھی دیا تھا۔ بیماری ایسی تھی جو مجھے اندر سے کھا گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ممتاز تو مجھے نہیں مل سکتی۔ میں نے اسے جواب دے دیا۔ ایک روز ممتاز کی ماں اور اس کا باپ کسی گاؤں شادی پر چلے گئے۔ ممتاز میرے گھر آئی۔ گھر میں صرف نوکرانی تھی۔ ممتاز مجھے یہ کہہ کر چلی گئی کہ رات کو وہ باہر آئے گی اور میں بھی آؤں۔ میں اسے کہہ نہ سکا کہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے جگہ معلوم تھی جہاں اسے آنا تھا۔ میں وہاں چلا گیا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ ہم اپنی اپنی قسمت کو قبول کر لیتے ہیں۔ ممتاز آ گئی۔ وہ روئی زیادہ اور بولی بہت کم۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے آئی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بڑے بھائی کے ساتھ اس کی بول چال بند ہے۔ آج جب اس کے ماں باپ شادی پہ چلے گئے تو بڑے بھائی نے ممتاز سے کہا کہ وہ باز آ جائے، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ممتاز نے اسے کہا کہ تم میرے خدا نہیں ہو، میں تمہارا حکم نہیں مانوں گی۔ شام کے بعد وہ اپنے بھائی کو یہ کہہ کر گھر سے نکل آئی کہ فلاں سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ اس نے بھائی سے اجازت نہ لی۔ اس نے 6-7 روز پہلے مجھے کہا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب آخری ملاقات میں اس نے کہا، میں بھائی کو للکار کر آئی ہوں، تم میرے بھائیوں کو جانتے ہو، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں سہیلی کے گھر نہیں گئی تھی تو صبح تم مجھے زندہ نہیں دیکھو گے۔ اگر میری لاش گاؤں سے باہر کہیں پڑی ہوئی ملی تو سب کو بتا دینا کہ اسے اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے۔ پھر اس نے دوسری باتیں شروع کر دیں۔ وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ میں کسی پیر یا کسی عامل یا پہنچ والے کسی بزرگ کے پاس جاؤں اور کوئی ایسا تعویذ لاؤں جس کے اثر سے میری منگنی ٹوٹ جائے اور میرا رشتہ تمہیں مل جائے۔ اس نے میری بیماری دیکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اب وہ مجھے آخری بار ملنے آئی تو پھر اس نے یہی بات کہی کہ میں کسی بزرگ سے کوئی عمل کراؤں۔ میں نے اپنے پیر صاحب سے اسے ایک چیز دم کرا کے دی تھی۔ یہ تھی وہ چیز۔ میں نے سونے کا بنا ہوا پان کا چھوٹا سا پتا اسے دکھا کر پوچھا، بالکل یہی؟ اس نے یہ پتا ہاتھ میں لے کر کہا، یہ آپ کو اس کی لاش سے ملا ہوگا۔ اب آخری بار میں نے اسے بتایا کہ میں ایک سادھو کے پاس گیا تھا جو الٹا عمل بھی کرتا ہے اور غیب کے بھید بتا دیتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھ پر یہ بیماری اسی لیے آئی ہے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو دل میں بٹھا لیا ہے جس کا ستارہ میرے ستارے کا دشمن ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس لڑکی کو جواب دے دو تو فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے دل میں کہا کہ میرا ممتاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سادھو نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کچھ کھانے کو بھی دیا۔ اب دیکھ لو، میں اپنے پاؤں پر یہاں تک آ گیا ہوں اور میرے اندر کی جلن بالکل ختم ہو گئی ہے۔ وہ بہت روئی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن میرے دل میں سادھو نے بھی ڈر پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ممتاز سے کہا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے قریب کر لیا اور سسک کر بولی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں بالکل یہی الفاظ اسے کہنے لگا تھا کہ آج رات ہم دونوں میں سے کسی ایک کی آخری رات ہے۔ میں ڈرنے والا شخص نہیں ہوں جناب، لیکن میرے دل پر خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ممتاز کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس وقت میرا دل بالکل پاک تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ لڑکی معصوم سی بچی ہے اور ماں باپ سے بچھڑ کر اکیلی روتی
پھر رہی ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو خدا کی قسم میں ممتاز کو اپنے گھر لے جاتا اور اپنے باپ کی 2 نالی بندوق بھر کر باہر کھڑا ہو جاتا اور ممتاز کے بھائیوں کو للکار کر کہتا کہ آؤ، ہمت ہے تو اپنی بہن کو لے جاؤ۔ منور کو ہچکی آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی بعض کہانیوں میں آپ کو بتایا ہے کہ میری ڈائری میں وارداتوں اور تفتیشوں کے اشارے اور تاریخیں لکھی ہیں۔ ان سے مجھے وہ سارا کیس یاد آ جاتا ہے جو میں لکھنا چاہتا ہوں۔ بعض ملزموں، مشتبہوں اور گواہوں کے چہرے الفاظ مجھے ذہن پر زور دے کر یاد کرنے پڑتے ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ آج تک ان کے چہرے اور الفاظ میرے ذہن پر نقش ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرے سامنے بیٹھے اب بھی بول رہے ہیں۔ منور ان میں سے ایک ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے وہ آج بھی مجھے یہ بیان دے رہا ہے۔ مجھے یوں بھی محسوس ہو رہا ہے جیسے آج میرا قلم نہیں، منور کی زبان چل رہی ہے اور میں لکھ نہیں رہا بلکہ سن رہا ہوں۔ میں اس کا بیان صاف اردو میں سنا رہا ہوں۔ وہ اپنی دیہاتی پنجابی میں بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں سادگی اور جذبات کی چاشنی تھی۔ شفاعت نے اسے ممتاز سے الگ کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس لڑکی کو دل سے اتار دے جسے اس نے دل میں بٹھا رکھا ہے۔ کیونکہ ان کے ستارے نہیں ملتے، منور نے اسے سچ مان لیا تھا، مگر ممتاز کی محبت کو وہ دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ اگر ممتاز کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز ہوتے تو وہ جذباتی نہ ہوتا۔ وہ کہتا تم نہیں اور سے ہی۔ ان کی محبت پاک تھی، اسی لیے آخری ملاقات کو یاد کر کے اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح کر لیا تھا جیسے میں اس کا ہمجولی اور ہمراز ہوں۔ مجھے یہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ اس آدمی سے مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے گا جو مجھے ممتاز کی موت کا راز بتا دے گا۔ ممتاز کے ساتھ آخری ملاقات کی روایات سناتے ہوئے منور نے کہا، میں نے اسے اپنے ساتھ لگا تو لیا، لیکن میں اسے کہہ رہا تھا کہ وہ چلی جائے۔ اس کے ساتھ اتنی لمبی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پاک اور صاف چال چلن کی لڑکی تھی۔ وہ اس قسم کی ملاقاتوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ چلی گئی، میں وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ دور چلی گئی تو میں نے اپنے گھر کی طرف جانے کا سوچا۔ میں قریبی راستے کی بجائے ذرا لمبے راستے سے گیا۔ یہ راستہ ممتاز کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا۔ چاندنی پھیکی سی تھی۔ میں ممتاز کے گھر کے قریب گلی کا موڑ مڑا تو میں رک گیا۔ مجھے ممتاز نظر آ گئی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے سامنے اس کا بڑا بھائی کھڑا تھا۔ میں نے نکڑ کی اوٹ سے دیکھا، ممتاز کا چھوٹا بھائی بھی باہر آ گیا۔ ان کی ماں اور باپ دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ بھائی بڑی دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ ممتاز کی آواز ان سے اونچی ہوگی۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ دل گھبرا رہا تھا، اس لیے میں اکیلی کھیتوں کی طرف نکل گئی تھی۔ میں اکیلی تھی۔ بھائیوں نے معلوم نہیں اسے کیا کہا تو وہ بولی، ہاں مار دو، میں تو مر جانا ہی چاہتی ہوں۔ مجھے زندہ رہنے دو گے تو گھر سے چلی جاؤں گی۔ دونوں بھائیوں نے اسے پکڑ لیا اور اندر لے گئے۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ برادری کا معاملہ تھا، ورنہ میں ممتاز کے ساتھ یہ سلوک نہ ہونے دیتا۔ میں آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بھائیوں نے اگر اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے تو اچھا کیا ہے۔ ان کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی ایسے ہی کرتا۔ اتنے اونچے خاندان کی لڑکی کہہ دے کہ جس کے ساتھ اس کی منگنی کی گئی ہے اسے وہ قبول ہی نہیں کرتی، تو آپ سوچیں کہ دوسری ذات، کمین ذاتوں اور ہندوؤں اور سکھوں کے سامنے خاندان کی عزت کیا رہ جاتی ہے۔ لیکن ممتاز کی باتیں سناتے سناتے میرے دل کا حال کچھ اور ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو 1-2 باتیں صحیح نہیں بتائیں۔ آپ نے پوچھا تھا کہ ممتاز کے بھائیوں اور اس کی ماں نے مجھ سے ممتاز کے متعلق پوچھا تھا۔ میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ آخری ملاقات کے اگلے روز ممتاز کا بڑا بھائی میرے گھر آیا اور اس نے مجھ سے کہا، ممتاز یہاں تو نہیں آئی؟ میں نے کہا، یہاں اس کا کیا کام ہے؟ یہاں نہیں آئی کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، کچھ سمجھ نہیں آتی منور، وہ تو رات سے غائب ہے۔ مجھے رات کی بات یاد آ گئی اور ممتاز کی باتیں جو اس نے بھائیوں سے کہی تھی یاد آئیں۔ بھائی اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ ممتاز کا بڑا بھائی فیروز تو خدا کو بھی پلے نہیں باندھتا۔ اب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ممتاز یہاں تو نہیں آئی۔ میں بھی اسی برادری کا جوان ہوں، مجھے طیش آ گیا۔ میں نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھ سے پوچھتے ہو فیروز؟ میں دراصل اسے کہنا چاہتا کہ ممتاز تمہارے سلوک سے بھاگی ہے۔ بھائیوں نے رات کو اسے مارا پیٹا ہوگا۔ فیروز بڑا دلیر آدمی ہے، لیکن اس کی نظریں جھک گئیں جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ کھسیانہ سا ہو کر چلا گیا۔ شام کو اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں ممتاز کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے پوچھو، تھانے جاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ تھانے نہیں جائیں گے۔ معلوم نہیں جناب میرے منہ سے الفاظ کیوں نکل گئے۔ ممتاز نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کا خدا تمہارے بیٹوں کو ایک نہ ایک دن تھانے پہنچائے گا۔ ممتاز کی ماں کو یہ بات بری لگی۔ میرے دماغ پر معلوم نہیں کیا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹوں کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ اس نے معلوم نہیں کیا کہا۔ میں نے کہا، میرا تیرا تعلق ختم ہے، آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے 2-3 بار متو کو ممتاز کے گھر بھیجا کہ ویسے ہی وہاں جائے اور دیکھے
کہ ممتاز گھر ہے یا نہیں۔ ممتاز گھر نہیں تھی۔ ماں نے جھوٹ بولا تھا کہ ممتاز کا سر دکھ رہا ہے اور وہ اندر سوئی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو یہ باتیں ذرا بدل کر سنائی تھی، اب جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ممتاز نے خودکشی کی ہو، میں نے کہا۔ نہ اس کا ثبوت ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اسے بھائیوں نے قتل کیا ہے، منور نے کہا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ممتاز کے لاپتہ ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ منور کے ساتھ تو بڑی ہی لمبی باتیں ہوئی تھیں۔ میں اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہا تھا۔ شک مجھے بھی تھا کہ ممتاز کے قاتل اس کے بھائی ہیں، لیکن میں انہیں گرفتار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی، ثبوت کوئی نہیں تھا، اور اگر میں انہیں مار پیٹ کر اقبال جرم کرا لیتا تو صرف اقبال جرم پر انہیں سزا نہیں دلائی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے منور کے ساتھ باتیں کرتے کرتے فیصلہ کیا کہ ممتاز کے بھائیوں پر براہ راست حملہ نہیں کروں گا، بلکہ ذرا لمبا اور گول راستہ اختیار کروں گا۔ باتوں باتوں میں ممتاز کی ماں کا پھر ذکر آیا تو میں نے منور سے پوچھا کہ یہ کیسی عورت ہے اور اس نے ممتاز کا رشتہ اسے یعنی منور کو کیوں نہیں دیا؟ منور نے آہ بھری پھر سر جھکا لیا۔ مجھے متوں نے بتایا تھا کہ ممتاز کی ماں نے منور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر رکھا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ منور اپنی زبان سے اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا؟ اس نے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لا کر کہا۔ یہ بھی سن لیں، ممتاز کی اور میری محبت 4 سال پرانی ہے۔ ممتاز کی ماں کو آپ نے شاید دیکھا ہو، بہت خوبصورت عورت ہے۔ ممتاز کی ماں ہونے کی وجہ سے وہ مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ میں 7-8 سال کا تھا جب میری ماں مر گئی تھی۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، لیکن ماں کی جگہ بہن پوری نہیں کر سکتی۔ 2 سال بعد میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور 1 سال بعد اسے طلاق دے دی۔ یہ عورت مجھے اور میری بہنوں کو پیار دینے کی بجائے ہمارے ساتھ غیروں جیسا سلوک کرتی تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی اولاد پر حکم چلانے کے لیے نہیں لایا۔ اس نے کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی۔ میرے والد صاحب برداشت کرنے والے آدمی نہیں، انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ میں ماں کے پیار کو ترس رہا تھا۔ نوجوانی میں میرے اور ممتاز کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی تو میں ممتاز کے گھر جانے لگا۔ ممتاز کے بھائیوں کے ساتھ میری دوستی تھی، میں ان کے بہانے ممتاز کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ ممتاز کی ماں میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، مجھے اسی پیار کی ضرورت تھی۔ یہ ماں کا پیار تھا جو ممتاز کی محبت سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ میں پوری طرح جوان ہو گیا تو بھی ممتاز کی ماں میرے ساتھ پہلے کی طرح پیار کرتی رہی۔ بے شک وہ خوبصورت عورت ہے اور جوان اولاد کی ماں ہوتے ہوئے بھی جوان لگتی ہے، لیکن میں اس کے پیار کو ماں کا پیار سمجھتا تھا۔ ایک روز میں ان کے گھر گیا تو ممتاز کی ماں اکیلی تھی۔ ممتاز ایک سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے اندر بٹھایا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ میری ماں نہ رہی اور مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، لیکن وہ مجھ پر جادو کی طرح سوار ہو گئی تھی۔ میں اسے نجات حاصل نہ کر سکا۔ اس سے صرف مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس عورت نے اپنے بیٹوں پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ممتاز کو چاہتا ہوں۔ انہیں بہت بعد میری اور ممتاز کی محبت کا علم ہوا تھا، لیکن ماں نے انہیں بتایا تھا کہ منور بڑا شریف آدمی ہے۔ یہ ممتاز ہے جو منور کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کیا تم نے محسوس کیا تھا کہ ممتاز کی ماں کے دل میں ممتاز کی رقابت ہے؟ میں نے پوچھا۔ محسوس کیا؟ منور نے کہا۔ وہ تو صاف کہتی تھی کہ اس کی برداشت سے باہر ہے کہ میرے دل میں کسی اور کی محبت ہو، خواہ وہ اس کی بیٹی ہی ہو۔ اس عورت نے کسی اور کو بھی در پردہ دوست بنا رکھا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں۔ منور نے کہا، میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسی عورت نہیں۔ دراصل اس کا آدمی بڑا ڈھیلا اور مردہ سا ہے، فضول باتیں کر کے ہر کسی پر اپنا روب جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ممتاز کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس شخص کے پاس کھوکھلے روب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ ممتاز اگر قتل ہوئی ہے تو اس کی ماں بھی شامل ہوگی؟ نہیں، منور نے جواب دیا، وہ ایسی بدمعاش عورت نہیں۔